सिटी में मुजाहिर मिली आपको खुश आमदीद करता है। सारी नजरें इस्लामाबाद पर हैं और कल आमद शुरू हो जाएगी। बल्कि मैं देख रहा था कि अमेरिकन जहाज़, उनकी सिक्योरिटी, उनके साथ जो उनका बहरहाल बहुत बड़ा अमला, गाड़ियाँ तक देख रहा था जो बुलेट प्रूफ, वो उतरना शुरू हो गई हैं। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात कहा जाता है जी 11 अप्रैल को होंगे और ये हो सकता है 12 अप्रैल तक भी हो जाएं। और कल यानी जैसे मैंने कहा कि दोनों वफूद आ जाएंगे। और ये भी याद रहे कि सन 1969 के बाद, जी हाँ, जो आपको याद होगा कि जब वॉर के बाद अब कोई तकरीबन आप समझ लें कि 47 साल बाद तेहरान और वाशिंगटन के नुमाइंदे एक मेज़ पर बैठेंगे। सारी दुनिया से सैकड़ों की तादाद में मीडिया के लोगों ने आना शुरू कर दिया है। अभी कोशिश की थी इसराइल ने जो लेबनान पर बमबारी की, कैसे सबोताज किया जाए। बल्कि रात के वक्त ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का बयान भी आया कि अगर ईरान ने ये जारी रखा, इसराइल ने बमबारी, तो ये मुज़ाकरात रुक भी सकते हैं। लेकिन अभी तक जो तमाम ज़राए कह रहे हैं कि कल वक्त की आमद होगी, परसों से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। नताइज क्या निकलेंगे, बहुत सारे सवाल उठते हैं। यहाँ मुझे शब्बज़ अली साहब ने ज्वाइन किया है। मईशत उनका सब्जेक्ट है, अथॉरिटी कौमी और बैनुल अक़वामी मसाइल पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, ख़ासतौर पर जो ख़ासतौर अभी जो वॉर हुई। चमड़ा भी पहले ज़रा इस्लामाबाद का हाल ले लें कि वहाँ क्या हो रहा है। बड़ी सख्त सिक्योरिटी, ज़रा सी देर में तो वहाँ रेड जोन हो जाता है, इधर से उधर नहीं जा पाते। तो हमीद लंगरा साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू हमीद। तो हमीद, मैंने देखा है कि जब रेड जोन इस तरह बंद होता है कि आप लोगों का एक बहुत बड़े होटल के साथ दफ्तर है, शायद वहाँ दफ्तर भी नहीं पाते हों, और उसके आगे जाता है फिर पार्लियामेंट। कबल कुछ लोग समझते हैं कि रेड जोन के जो है वो कई सवाल भी उठते हैं। पार्लियामेंट भी वही है, ऐवान सदर, ऐवान वज़ीर आज़म, फॉरेन अफेयर्स, सुप्रीम कोर्ट, गैर मुल्की इंक्लोजर। तो आप लोग क्या बिल्कुल कंप्लीट, अगर कैमरे की आंख भी दिखा दे इस वक्त इस्लामाबाद की सड़कें बंद हैं, परिंदा पर नहीं मार रहा? हमीद बिल्कुल मुजाहिद साहब, ऐसे ही है। रेड जोन के अंदर तो सूरत हाल ऐसे है कि वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। रेड जोन की चूँकि इसको 2 लेयर्स में तकसीम किया गया है। जो एक्सटेंडेड रेड जोन है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये F6 का इलाका है और इसके साथ F7 है, फिर G6 है। जिना एवेन्यू के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पर तो थोड़ी बहुत चहल पहल जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन रेड जोन जहाँ पर पार्लियामान, दफ्तर खारजा और दीगर अहम इदारे हैं, उसको मुकम्मल तौर पर फ़िलहाल बंद कर दिया गया है और वहाँ पर गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बंद है। हमीद, खबर ये आई थी पहले कि कल बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे, लेकिन अब जो ताज़ा खबर है कि कल यानी दोनों ईरान और उनके अमेरिका के वफ़द भी आएंगे और 11 यानी को बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। लेकिन क्या काफ़ी बड़ी तादाद में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट पहुँच चुके हैं, कवरेज कर रहे हैं, उन्हें प्रोफेशनली इजाज़त है? जी बिल्कुल, बैनुल अक़वामी मीडिया के बड़े नुमाइंदगान जो है उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच भी चुकी है। और इस हवाले से दफ्तर खारजा की जानिब से इंतज़ामात किए गए हैं। लेकिन अमेरिका और ईरान के वफूद की जो आमद के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है उनको खुफिया रखा गया है सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर। अगरचे दोनों ममालिक का स्टाफ लेवल का अमला जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और उनकी जानिब से जो मुज़ाकरात की जगह हैं, उनका जो मकामात हैं, उनका जायज़ा भी लिया गया है। लेकिन उसके हवाले से हटकर बाकी सूरत हाल जो है वो ख़ासकर इस्लामाबाद के शहरियों को भी चूँकि इस्लामाबाद के अंदर एक गैर मामूली मुज़ाकराती नशिस्त होने जा रही है, तो उसके हवाले से लोगों को भी मुश्किलात ना हो। और लोगों से इंतज़ामिया की जानिब से भी अपील की गई है कि इसके हवाले से जो है वो इंतज़ामिया के साथ ताउन किया जाए। मैं अपने कैमरा खालिद खान से ये कहूँगा कि हमीद लग रहा है, हम आपसे फिर रब्ता करेंगे। शब्बर भाई पर बात कर लें, जो ये बता रहे थे वो तो है। एक तो ये बहुत बड़ा कि इस्लामाबाद ख़बरों में आ गया और एक लिहाज से हम काफ़ी हद तक एक ज़माने में आइसोलेशन में भी रहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से। वॉर का जो इम्पेक्ट हुआ है ख़ासतौर इकॉनमी का, वो तो मैं बाद में करूँगा। लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि बदएतमादी की फ़िज़ा तो बहुत है अभी भी, ईरान और उसके पीछे एक हिस्ट्री भी है, फिर इसराइल, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि असल में नेतन्याहू था जो घसीट कर लाया। आप क्या समझते हैं कि कितने नतीजा खेज साबित हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद साहब, पहली बात तो मैं पाकिस्तानियों को
پاکستانیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی اور وہ اس قابل کیا کہ وہ اتنے اہم مسئلے میں دنیا میں امن کے لیے کوشش کریں گے، اور جو یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے، عوام کی خوش قسمتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی بد اعتمادی کی، میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بد اعتمادی جو اگر کہیں آ رہی ہے اور اعتمادی کا چانس ہے، اس کا تعلق اسرائیل کے عمل سے ہوگا۔ میں بالکل اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ امریکہ اور ایران دونوں ایک یکجہتی چاہتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں جو تقریباً میری میں اطلاعی سمجھیں کہ جب یہ پچھلی دفعہ جنگ بندی ہوئی تھی، پچھلی دفعہ اس میں بھی اس میں بھی ہمارا بہت اہم کردار تھا، اور وہ ہمارا کردار اس وقت بھی یہ رول ہم نے ہی ادا کیا تھا، مگر اس کو وہ ایک پوری کنکلوژن میں نہیں پہنچا۔ مگر اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو عمل ہے یہ ایک کنکلوژن پہ پہنچے گا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو میں آپ کو ابھی اگر آپ کہیں گے تو میں پروگرام میں ایکسپلین کروں گا۔ کہ ایک جیسے پاکستان ہے یا انڈیا ہے، بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ وہ جب کسی وفد کو بھیجتے ہیں تو ان کو پوری حاصل ہوتی ہے کہ اتھارٹی ہوتی ہے یا نمائندگی ہوتی ہے۔ ٹرمپ کا ایک معاملہ آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ ایک الگ رہا ہے، وہ امریکہ کے سابقہ صدور بلکہ دنیا کے سارے جو سربراہان ہیں اس سے الگ ہیں۔ رات ایسا بیان دیتے ہیں کہ ملیہ میٹ کر دیں گے، اور ایون یہ کہ آپ دیکھیں ہم اتنے قریب ان کے دوست ملک عرب، ان کے بارے میں کیا لینگویج کے استعمال کر سکتے ہیں جو ہم کرتے نہیں ہیں۔ ان کی لینگویج کی حد تک تو میں ایگری کرتا ہوں، مگر میں جو پورا پروسیس دیکھ رہا ہوں، ایک پروسیس دیکھ رہا ہوں، اس میں مجھے ایک جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں ایک لفظ کہتے ہیں میتھڈ ان دا میڈنس، پورا پروسیس دیکھ رہا ہوں، میتھڈ ان دا میڈنس ہے۔ اس میتھڈ ان میڈنس کو آپ کو بڑے آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں۔ آپ اگر غور کریں تو جو ٹرمپ ہے اور جو لوگ ٹرمپ، خاص طور پہ ٹرمپ، ان کو ایک غلط انفارمیشن دی گئی تھی اس جنگ ایران کے حوالے سے۔ غلط انفارمیشن یہ دی گئی تھی کہ یہ IGRC جو ہے، اور جس کو ہم پاسداران انقلاب کہتے ہیں، اگر پاسداران انقلاب کی لیڈرشپ اور پاسداران انقلاب کی ٹاپ لیڈرشپ کو ہٹا دیا جائے گا تو ایران کی عوام اس جگہ پہ چلی جائے گی جو کہ اسرائیل کی خواہش ہے۔ یہ انفارمیشن ٹرمپ کو غلط دی گئی تھی، اور ہم کیونکہ پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارا کچھ زیادہ تعلق ہے ایران کے ساتھ، تو ہم یہ لوگوں کو میں سمجھاتا رہتا ہوں لوگوں کہ IGRC ساوک نہیں ہے، IGRC کا ایک رول ہے۔ تو وہ، اور آپ ایک اور چیز بھی غور کریں کہ جتنے بھی بڑے لیڈر مارے گئے ہیں وہ IGRC کے ہیں۔ پزشکیان کو نہیں مارا گیا، احمدی نژاد کو نہیں مارا گیا، IGRC کے لوگوں پہ کو ہٹ کیا تھا۔ اسرائیل یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر IGRC کو ختم کیا جائے گا تو ایران تبدیل ہو جائے گا۔ ٹرمپ اور امریکنز کے جو ڈپلومیٹ ہیں وہ بیوقوف نہیں ہیں، ان کے لوگ اندر بیٹھے ہیں، انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے کہ IGRC اور ایران ایک ہے، ایک ہے۔ اچھا، ایک میں وہی پھر بات ہے کہ جو سب سے زیادہ پریشانی ساری دنیا کو ہوئی، خیر ہم نے تو ذرا پریشانی میں یہ کرا کہ اب ہم تو سمجھ رہے تھے کل شاید قیمتیں کم ہو جائیں گی، 100 روپے تیل کے بڑھا دیے، بیچارے 3 کروڑ موٹر سائیکل والوں سے 3 ارب روپے ایک دن دے دیے۔ اصل یہ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں گارنٹی کون لے گا، ضمانت کیسے ہے؟ کہ جیسے ہوتا تھا نا کہ اور کوئی بھی ایڈونچرزم کسی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ دونوں فریق مضبوطی کی شکل میں آ رہے ہیں، دونوں اپنی مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ اس سینس میں دیکھا جائے تو امریکہ ایک بڑی عالمی طاقت ہے، اس کی مضبوطی کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے۔ ایران مضبوطی کی شکل میں کھڑا ہے، کمزوری کی شکل میں نہیں کھڑا، مضبوطی کی شکل میں کھڑا۔ دو مضبوط آدمی جب فیصلہ کرتے ہیں تو اس مضبوط آدمی کے فیصلے میں ٹیکنیکلی گارنٹی نہیں چاہیے ہوتی، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے۔
اچھا، تیسری بات جو اس کے اندر ہے، جو میں سمجھتا ہوں، میرا ذاتی ویو ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا رول سعودی عرب کا ہے۔ سعودی عرب کا رول یہ ہے کہ سعودی عرب میرے ذاتی حساب سے اس بات سے مینٹلی ایگری کر چکا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اسی پوزیشن میں لیو رہنا ہے انہیں، اس مطلب یہ وہ جو ایک ذہنی طور پر ڈومینیٹ نہیں کر رہیں گے ایران کو، سعودی عرب کو یہ پتہ چل گیا کیا جی، ہاں سعودی عرب ایران پہ اثر انداز تو نہیں ہو سکتا نہیں، نہ سعودی عرب ایران پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، نہ ایران سعودی عرب پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کو اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے تو خطے کو نقصان پہنچے گا۔ لیکن ایک اور بڑا جو بیچ میں رہ گیا وہ اوور آل خلیجی ریاستیں تھیں، اس کے بارے میں خاص طور پر میں اس کے بارے میں آپ سے الگ بات کرتا ہوں۔ میں اب آ جائے یو اے ای کے اوپر۔ یو اے ای کا رول جو ہے، آپ دیکھیں اس مذاکرات میں یو اے ای شامل نہیں ہے، نہیں آ رہا، وہ نہیں آ رہا۔ یو اے ای کا رول میرے ذاتی حساب سے اس وقت سعودی عرب کے رول سے مختلف ہے، اور یو اے ای اس وقت ان اے سینس آئسولیشن میں چلا گیا ہے۔ لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ ہمارا دوسرا گھر ہوتا تھا ہمارے حکمرانوں کا، خاص طور پر نہیں، وہ تو میں اس پہ اچھا، وہ تو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، میں آپ کو ایکسپلین کروں گا نا۔ ہمارے حکمرانوں کا گھر نہیں تھا، ہمارے حکمرانوں کا بھاگ کے جانے کے وقت ڈیرا تھا، میں اسے گھر نہیں کہوں گا۔ دیکھیں یہ رضائی صاحب، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ جو پاکستان کا ٹیکس ایویڈر ہے، جو پاکستان اینٹی اسٹیٹ ہے، جو بی ایل اے والے اور یہ سارے جا کے بیٹھے ہوتے تھے یو اے ای میں، اور میں نے ایسے پتا، لیکن ماشاءاللہ ہمیں بھی تو بڑے ہمارے جو سابقہ صدور اگر سابقہ صدور دبئی میں رہتے تھے تو کوئی اچھی بات تو نہیں تھی۔ دیکھیے مجھے یہ سمجھائے نا، یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ مشرف صاحب پاکستان میں کیوں نہیں رہتے تھے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ عشرت العباس صاحب دبئی میں رہتے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ زرداری صاحب جیسے ہی جاتے ہیں وہ دبئی میں رہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے۔ میں آپ کو یہ سوال آج قوم کو ریز کر رہا ہوں۔ یہ قوم کو پوچھنا چاہیے کہ آپ پاکستان میں کیوں نہیں رہتے، مشرف صاحب پاکستان میں کیوں نہیں رہے۔ ہم موضوع سے نکل جائیں گے، لیکن ایک آخری سوال کر کے میں بریک کی طرف آؤں گا، اور اس کے بعد میں چاہوں گا اکانومی پر، اور دوسرے یہ کہ یہ اگلے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ تو لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ گریجولی جو وار جیسے ہی 24 گھنٹے پہلے ختم ہوئی ہے، ورلڈ ایک حد تک اپنی طرف واپس آ رہی ہے، خاص طور پر دیکھیے میں دوبارہ سمجھتا ہوں، جو دنیا 27 فروری 2026 کو تھی اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اب وہ دنیا کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اب جب یہ جنگ ختم ہوگی تو ایران کے اوپر سے سینکشن ختم ہو چکی ہوں گی، امریکہ نے جو لگائی ہیں، ہاں امریکہ نے جو لگائی، ساتھ ساتھ وہ جو ایران کی پائپ لائن تھی، گیس لائن کی جو پاکستان، وہ میں ایکسپلین کروں، وہ ساری چیزیں ایکسپلین کروں گا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ سب ایکسپلین کروں۔ ایک بریک کے بعد جیسے میں نے کہا کہ شبردردی صاحب سے اس وقت ہمیں اسلام آباد اور وہاں ہونے والے مذاکرات، اس پر ذرا گارڈڈ الفاظ میں بات اس لیے کرنی پڑے گی کہ ابھی بڑے مرحلے ہیں، ان کی آمد ہوگی، ابتدائی ان کی بات چیت ہوگی، اس کے اور اس کی کس طرح انٹرنیشنل میڈیا خبر دیتا ہے، ہم کس طرح لیتے ہیں، لیکن جو نقصان ہوا اس وار کے دوران اس کا امپیکٹ کتنے عرصے تک رہے گا، اور یہ تو ایک حقیقت ہے، غالباً اس سے پہلے کبھی ہمارے اتنے خراب تعلقات خلیجی ممالک خاص طور پر یو اے سے نہیں ہوئے، اور جو مشکلات ہمیں پیش آئیں خاص طور پر گیس، تیل، اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ شبردردی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ محترم شبردردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویسے تو اتھارٹی معیشت پہ، لیکن معیشت کو سیاست سے کبھی بھی الگ کر کے نہیں جا سکتا۔ آپ کو علم ہے کہ جو پاکستان کی معیشت، اس کے سبب جو پولرائزیشن سوسائٹی میں ہے، اس پر میں نہیں جاؤں گا اس وقت۔ مطلب یہ جو خاص طور پر یہ جو وار ہوئی اور غیر معمولی طور پر ایران نے سسٹین کیا، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ میں پھر موضوع کی طرف بعد میں آؤں گا، پہلی بار خود ہماری گلف اسٹیٹ شدید اس میں تقسیم ہوئی، مسلم ورلڈ تو میں نہیں کہوں گا، اور یہ جو ماشاءاللہ ان کی جو اکانومی تھی، ان کے پاس جو تھا، اور اس کا کیونکہ بہرحال ہم بھی بینیفیشریز تھے، 33 لاکھ شاید سعودی عرب میں، 23 لاکھ وہاں کویت، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پوری 1.25 مہینے کی وار میں خلیجی ممالک میں جو ہوا، اس کے پاکستان پر کتنے اثرات پڑیں گے یا خود ان ممالک پر؟ دیکھیں اس میں مجاہد صاحب، خلیجی ممالک کو ہمیں 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا۔
ایک ملک ہے سعودی عربیہ، کویت، قطر، سعودی عربیہ اور ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ابو ظبی۔ یہ وہ ممالک ہیں جو کہ تیل کی یا گیس کی آمدنی پہ چل رہے ہیں، اور ان کا کوئی زور فورن انویسٹمنٹ یا فورن لوگوں کو لانے پہ نہیں ہے۔ دو ملک ہیں جو کہ فورن کی انویسٹمنٹ یا فورن کے لوگوں کو لانے کی بنیاد پر زندہ ہیں، ایک اس میں یو اے ای ہے، اسپیشلی دبئی، اور دوسرا ہے بحرین۔ عمان کی ایک الگ شکل ہے۔ تو اگر آپ پچھلے 5-10 سال کو دیکھیں تو جو یو اے ای ہے، خاص طور پہ دبئی اور یو اے ای، وہ ایک ایسی ڈگر پہ چل پڑا تھا جو اس کے لیے بھی خطرناک تھی اور دنیا کے لیے بھی خطرناک۔ کیسے؟ اس طرح خطرناک تھی کہ دبئی کی یو اے ای کی اسپانسرڈ فورسز، جو اسپانسرڈ یو اے ای جن کو فنڈ کر رہا ہے، وہ لیبیا میں لڑ رہی ہیں، وہ یمن میں لڑ رہی ہیں، وہ سوڈان میں لڑ رہی ہیں، وہ صومالیہ میں لڑ رہی ہیں۔ کوئی مطلب یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، نہیں سب کو پتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں دبئی، اچھا کیوں؟ یہی تو آپ نے سوال میں جواب دے دیا مجھے، کیوں اور کیوں اس لیے بھی میں کہہ رہا تھا کہ ان کی کوئی ٹریڈیشن، ان کی فوج، کیوں کے آگے میں ایک اور کیوں لگاتا ہوں، پھر میں آپ سے ایک اور کیوں پوچھتا ہوں، کیوں یو اے ای نے تسلیم کیا اسرائیل کو؟ یہ بھی کیوں ہے، دو کیوں ملائیں نا اب آپ، جب ان دو کیوں کو ملائیں گے اور ہزاروں کی تعداد میں جوئش وہاں پہنچ جائے، جب ان دو کیوں کو ملائیں گے تو آپ کو سارا جواب مل جائے گا۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس میں ون انادر وے یو اے ای کا بھی کوئی رول ہوگا؟ گریٹر اسرائیل میں گریٹر اسرائیل کے دو سینٹرز ہیں، ایک تل ابیب اور ایک دبئی۔ اور یہ جو جنگ ہے، اچھا، اور یہ جو جب آپ اس کو گریٹر اسرائیل کو آپ دبئی میں لے آئے، تو آپ گریٹر اسرائیل کو دبئی میں لے آئے، تو میرے ذاتی حساب سے میں کنوینسڈ ہوں کہ نہ اس سے محمد بن سلمان خوش ہے، نہ اس سے مشتبہ خامنائی خوش ہے۔ اچھا، اس سے ریلیٹڈ ایک اور کیوں شبر بھائی، یہ کہ جو اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بظاہر تو ہمارا فوکس تھا امریکہ ایران جنگ پر، کہ میزائل گر رہے ہیں اور لڑائی ہو رہی ہے، لیکن ہم نظر انداز کر رہے تھے کہ اس دوران اسرائیل نے یہ اچیو کیا کہ لبنان آدھا تباہ کر دیا، اور لبنان میں بعد میں آتا ہوں، شام کو بھی لے لیا۔ اور آپ ایک اور بات یاد رکھیں کہ دبئی کے اندر اسرائیل اور اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد اور انڈیا کی ایجنسی را بھی موجود ہے۔ ٹھیک، تو ہمیں دبئی کو سعودی عرب یا قطر کے ساتھ ملا کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو دبئی کی، اچھا، اور دبئی کو، میں دبئی کے خلاف نہیں ہوں، مگر دبئی کو یہ چاہیے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس کا فیوچر کیا ہے۔ وہ کیا ایک سیکورٹی اسٹیٹ بن کر 4 ملکوں میں لڑائی لڑ سکتا ہے؟ لڑنا چاہتا ہے کیا 30 35 40 50 لاکھ کی آبادی کا ملک، جس کے پاس اپنی آرمی بھی نہیں ہے، اپنی آرمی بھی نہیں، اس کے پاس کوئی لینڈ ماس بھی نہیں ہے، وہ کیا 4 ملکوں کی جنگوں کو اسپانسر کر سکتا ہے؟ لیکن شبر صاحب، اس کے باوجود کہ سیز فائر ہو گئی، کل بھی لبنان پر بمباری انہوں نے کی، فلسطینیوں پہ بھی کی، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو جنگ بندی ہو بھی جائے تو اسرائیل کا جو گریٹر کا جو منصوبہ ہے اور جس کے لیے وہ شدید، اچھا، لبنان کی پوزیشن دیکھیں، لبنان کی پوزیشن مڈل ایسٹ جنگ میں بالکل مختلف ہے، آج سے مختلف نہیں ہے بلکہ بہت پرانی مختلف ہے۔ آج ایران نے اسٹینڈ تو لیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ لبنان نہیں، میری بات سنیں، آپ کو یاد ہے صابرہ اور شتیلہ کے کیمپ، ٹھیک ہے؟ لبنان کا جو صدر لبنان، جسے ہم صدر لبنان کہتے ہیں، یہ حزب اللہ کا ٹریڈیشنل علاقہ ہے، آج کا نہیں ہے، صدیوں سے، اور وہ اسرائیل کے ساتھ لگتا ہے۔ اور اسرائیلیز یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو حزب اللہ، اگر وہ حزب اللہ کو ختم بھی کر دیں گے تو بھی وہاں پر اینٹی اسرائیل لوگ رہیں گے۔ اب اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ وہ ساؤتھ لبنان کو وہ بنا دے جو انہوں نے غزہ کو بنا دیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا، اسرائیل جو ساؤتھ لبنان میں کیا کر رہا ہے، بالکل اسی طرح کر رہا ہے، ساری بلڈنگیں تباہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ساؤتھ لبنان کو، مگر ایران اور شاید انٹرنیشنل پاور اب اسرائیل کو یہ کام نہیں کرنے دے، شاید، میں نہیں، شاید پہ کہہ رہا ہوں میں بات، مگر میرا ذاتی ویو ہے
کہ اگر کسی چیز پہ ڈیڈ لاک ہوگا وہ اسی بات پر ہوگا. اگر مجھے ایک اسپیسیفکلی میں چاہوں گا کہ ایک مختصر سے بریک کے بعد چیز بات کروں کہ پہلی بار ہم نے پتہ نہیں کہ دریائے ہرمز، وہ ابنائے ہرمز اور دریائے ہرمز اور یہاں سے اتنے فیصد تیل نکلتا ہے اور یہ ہو جائے گا. ہاں جمال ناصر کے زمانے میں ہم نے ضرور اس کی اہمیت دیکھی تھی، دریائے نیل کا سوچتے تھے کہ سوئس کینال کا، لیکن یہ جو آیا اس کی اہمیت اتنی کیوں ہے اور اس کا آئل اگر وہ مزید ہوتا. تو بریک کے بعد آؤں گا تو میں یہ چاہوں گا کہ ایک عام لیمین کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ ابنائے ہرمز یا دریائے ہرمز یا اسٹریٹ آف ہرمز کیا ہے، اس کا اکانومی میں، ورلڈ اکانومی میں کیا اس کا رول ہوتا ہے، پھر LNG کا گیس. یہ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے اسپیسیفکلی. زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا اس پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بلدی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. بزیری صاحب، میں نے کہا اکانومی وتھ اتھارٹی ہیں، لیکن اکانومی جو انٹرنیشنلی بھی ریلیٹڈ ہے. وہ جو میں آپ سے بریک کے دوران اس سے پہلے پوچھ بھی رہا تھا کہ دریائے ہرمز اور ابنائے ہرمز اور اسٹریٹ آف ہرمز، اس کی جو ابھی گلی گلی لوگ نام جانتے ہیں، اتنی امپورٹنس، کوئی 30% کہتے ہیں خالی تیل نکلتا تھا، لیکن امپیکٹ اس کا پوری دنیا پہ پڑا. اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جنگ تو اگر رک گئی، اس کے بعد جو اثرات پڑیں گے ورلڈ اکانومی پر، پاکستان کی اکانومی بعد میں کہہ دیے گا. دیکھیے میں آپ کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. دنیا میں جو اکنومی کے بڑے بلاکس ہیں وہ ایک رشیا ہے، ایک یورپ ہے، ایک امریکہ ہے. یہ تینوں اپنا تیل تقریباً خود کرتے ہیں یا ان کے پاس پائپ لائن ہے فرام رشیا. ٹھیک. اور اس کے بعد اکنومی کے 3-4 اور بلاک ہیں، جیسے ایک چائنا ہے، ایک انڈیا ہے اور ایک فار ایسٹ ہے. ان کے پاس اپنا تیل نہیں ہے. تو یہ بائی اینڈ لارج جو تیل لے کے تیل آتا ہے ان کے پاس، وہ دو آبناؤں سے نکلتا ہے، مطلب 2 رستوں سے نکلتا ہے. ایک آبنائے ہرمز کہلاتی ہے اور ایک آبنائے ملاکا. آبنائے ملاکا وہ ہے جہاں سنگاپور ہے. بڑا کم آتا ہے لیکن اس کا نام نہیں گزرتا ہے. تو آبنائے ہرمز ایک جگہ ہے جہاں پر جو تیل سارا جو مڈل ایسٹ میں نکلتا ہے، چاہے وہ سعودی عرب کا بھی ہو، وہ خلیج فارس کے علاقے میں نکلتا ہے، ریڈ سی میں نہیں نکلتا. تو خلیج فارس کے علاقے میں جو تیل نکلتا ہے، اس کو اگر باہر آنا ہے وہاں سے، تو وہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے جس کا نام ایک جگہ ہے جہاں سے وہ گزرتا ہے. جو پٹی ایران اور عمان کے درمیان میں ہے، اس پٹی میں کنٹرول ایران کا اس پہ نہیں، اس پٹی کا جو ٹوٹل جہاں گزرنے کا جگہ ہے وہ صرف 30 میل ہے. 30 میل، ویسے تو بٹی بڑی ہے مگر ایک ڈیپ جہاز کے نکلنے کے لیے 30 ہے. اور اس کے اوپر کنٹرول ایران کا ہے. ایران کا کنٹرول اس سینس میں کہ اگر ایران چاہے تو اس کو بند کر سکتا ہے. تو اس کو آبنائے ہرمز کہتے ہیں اور یہ ہمیشہ سے بہت پرانا سلسلہ ہے. اب ایران نے اس کو، جب ایران میں یہ جنگ شروع ہوئی تو اس نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا. 30% تھا نا خالی. نہیں، مگر جب 30% کا جب فرق آئے گا تو وہ جو باقی 3 رشیا، یورپ اور امریکہ ہے، اس کی ڈیمانڈ سپلائی چینج ہو جاتی ہے. اس وجہ سے انٹرنیشنل پرائز جو آئل کی ہے وہ ایک دم شوٹ اپ کر گئی اور وہ 110 اس سے بھی اوپر چلی گئی پر بیرل تک. تو یہ although 30% ہے مگر انٹرنیشنل پرائز کو یہ موو کر دیا. ایک لائن میں بتا دیے، ہمیں ضرورت تھی 100 روپے بڑھانے کی. اب آ جاتے ہیں ہماری. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، ہم نے نہیں کیا، IMF نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ آپ پیٹرول کے اندر سبسڈی نہیں دیں گے، جتنے کا آپ کو پڑے گا اتنے کا دیں گے. تو اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے 458 روپیز کا کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے ان کو ایک پروگرام میں کہا کہ آپ نے غلط کیا ہے، یہ 312 ہونا چاہیے. تو انہوں نے 80 روپے شام کو کم کیے. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے یہ ہمیں ایگری کرنا چاہیے کہ جتنے کا پیٹرول ہوگا اتنے کا عوام کو دیں گے، اور پیٹرولیم لیوی عوام سے نہیں لینی چاہیے. یہ ایک پرنسپل ہمیں ایگری کرنا چاہیے. یہاں پر عوام گورنمنٹ ذاتی کرتی ہے کبھی کبھی. LNG وہ 300 روپے بیچارے جو میں یہ کہہ رہا ہوں نا، جو گیس ویسے نہیں آتی، گیس کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں مجاہد صاحب، آپ کو ہمیں ایک پرنسپل طے کرے نا کہ جو انٹرنیشنل پرائز سے ملے گا ہم پبلک کو اس پرائز سے بیچیں گے. ختم ہوئی بات. ہم تو اس کے اوپر ایڈ کر دیتے ہیں نا، آپ سمجھے نا. آپ انٹرنیشنل پرائز بڑھ رہی ہے تو 3 کروڑ موٹر سائیکل والے بیچارے، تو وہ آپ کا، اس لیے تو وہ غلط ہے، وہ غلط. اچھا، اب آ جاتے ہیں اس جنگ کے پاکستان کو فوائد.
لوگ اس پہ بات نہیں کرتے، میں واحد آدمی ہوں اس میں. میں نے پہلے دن کہا کہ پاکستان کی ٹرانس شپمنٹ کا مطلب ہوتا ہے جو جہاز سامان لاتا ہے اور وہ دبئی کے لیے لاتا ہے مگر میرے پاس چھوڑ جاتا ہے یا میں اس کو چھوٹی کشتی میں لے کے جاتا ہوں. پاکستان کی ٹرانس شپمنٹ کا یہ اندازہ آپ کریں کہ جو جنگ کے دوران 24 دنوں میں جہاز جو کنٹینر آیا ہے، صرف 24 دنوں میں اتنا کنٹینر ایک سال میں آیا تھا پورٹ پہ ہماری ادھر. جی پورٹ پہ، دونوں پورٹوں میں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک، میں اس کو بلون ہی کہوں گا، جو ایک بلون دبئی نے کریٹ کیا ہوا تھا اور اس بلون میں ہمارے لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے، ٹیکس ایویژن والے، حوالے والے، 2 نمبر والے، وہ سارے اب بالکل پریشان ہیں اور میری انفارمیشن کے حساب سے وہ کافی بڑی تعداد میں پاکستان میں پیسہ واپس لا رہے ہیں. اوکے. اور اسی لیے ہم لوگ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان گورنمنٹ نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو سیدھا کیا ہے، اس پہ بڑا. لیکن آپ کے 1 پوائنٹ کتنے بلین پاؤنڈ چلے بھی تو گئے. میں کیا ابھی جو لے کے نہیں، وہ تو ہمارا قرضہ تھا، وہ قرضہ تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سے 2 فائدے ہوئے ہیں. اب مزید ہمارا پیسہ باہر نہیں جائے گا. دوسری بات، آپ اس بات کو آ بھی تو نہیں رہا تو آئے گا نہیں، وہ تو ریمیٹنس کی بات ہے نا. اچھا، اب تیسری بات جو ہم غور نہیں کر رہے، ایران 9.5 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، 9.5 کروڑ، اور وہ 47 سال تک سینکشن کے انڈر میں رہا ہے. اس کا قریب ترین ملک پاکستان ہے. جب سینکشن ہٹے گی تو سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہونے جا رہا ہے. یہ جو آپ نے 10 سال پائپ لائن بند رکھی امریکہ کے اچھا، اب آ جائیں، سن لینا. امریکہ تو اب تو کھل رہی نا، اب کسی کہنے میں بند تھی، اب تو کھلے گی نا انشاءاللہ تعالیٰ کھلے گی. لیکن آپ یہ پاکستانیوں کو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ اس چیز کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے. میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا کہ جو دنیا 27 فروری کو تھی وہ اب واپس نہیں آئے گی، واپس نہیں آئے گی. اور یہاں سے جو گوادر پورٹ ہے، ہم اس کو سی پیک کے لیے استعمال کر رہے تھے. گوادر پورٹ ٹرانس شپمنٹ پورٹ بننے جا رہی ہے اس پورے ایریا کی. اور وہ جو 44 کروڑ ڈالر کا ہم نے گوادر پورٹ بنایا، وہاں تو ہیلی کاپٹر نہیں کون سا والا؟ گوادر ایئرپورٹ. سر میں یہ کہہ رہا ہوں نا، نہیں سر، عرض کرنے سے بنے آپ سی پیک کے تھرو گوادر جا رہے تھے نا. اوکے. اب یہ ٹرانس شپمنٹ کے تھرو جائے گی اور آپ دیکھیے گا 2 سال میں گوادر پورٹ بالکل تبدیل ہوگی. تیسری بات جو میں آج آپ کے پاس بتا رہا ہوں، اسٹیل مل، پورٹ قاسم اور دھابے جی، یہ ملا کے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایک نیا شہر بنا رہا ہے جس کا نام ہے ذوالفقار آباد. اور آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ دبئی کو بھول جائیں گے. ایران تو چھوڑے، لیکن آپ کی اشرافیہ جو ہے وہ تو سیکریفائی نہیں دینے چاہ رہی. یہی آپ کا جو ہے 50 ایکڑ سے اوپر والا وہ کھا جاتا ہے، نہیں دے رہا ہے. آپ کو اشرافیہ تو 19 کروڑ کی سینٹ کا چیئرمین گاڑی. اشرافیہ اس لیے ہے کہ اشرافیہ کے لیے پاس 1.5 گھنٹے کی فلائٹ دبئی کی تھی نا. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں نا، اب دیکھیں جائز صاحب، جیسا بھی ہے، اچھا برا جیسا بھی ہے، ملک تو ہمارا ہے نا. 55 وزارتوں کی ضرورت ہے ہمیں. کیا 155 مشینوں کی ضرورت ہے؟ یار میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ تو 155 مشین کہہ رہا ہوں. ہم 155 مشینوں کو آپ جو اچھی بات بتا رہے ہیں، لیکن اشرافیہ قربانی نہیں دے رہا. کب تک روتا رہا ہوں؟ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، میں صرف آپ کو اچھی خبر دے رہا ہوں. بری خبر تو آپ نے دے دی نا. میں آپ کو اچھی خبر یہ دے رہا ہوں کہ کراچی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 6 مہینے میں نیا دبئی نظر آنا شروع ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ 53% غربت سے نیچے والی لکیر والوں تک لوگوں بھی پہنچے. نہیں، بشرطے کی بات نہیں ہے، پہلے بنے گا تو شرط آئے گی نا. نہیں تو پیسہ ادھر چلا جاتا ہے. ارے یار میری بات سمجھے نا، آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. جب پیسہ آپ کے امیروں کا دبئی میں پارک ہوگا تو پھر تو نہیں بنے گا نا کچھ. کیوں؟ اگر نہیں سر، پھر کچھ بچے گا نہیں. خرچہ وہاں کر رہے ہیں نا، وہ کما یہاں رہے، خرچہ وہاں کر رہے ہیں. اگر یہاں خرچہ کریں گے، یہاں چلیں جی گاڑی لے لیں گے تو کوئی 2-4 آدمی نوکری تو ہوگی نا. میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ سمجھے اس بات کو. یہ جو ہمارے اندر ایک مافیا، ایک سوچ آ گئی ہے کہ جی اچھی زندگی دبئی میں ہو سکتی ہے، پاکستان میں نہیں ہو سکتی، یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایران کھلے گا، عراق کھلے گا، اس کے آگے والا رستہ کھلے گا. یہ ریمیٹنسز آئیں گی. 9.5 کروڑ کی آبادی ہے ایران کی. میں نے کہا تھا کہ شبر دری صاحب ایک معیشت پہ نہیں، انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے ایک اتھارٹی ہیں.
ایک نشست میں سے گفتگو تو ہو نہیں سکتی تھی. آج یہاں اسٹوڈیو میں آج تشریف لائے, مجھے خوشی ہوئی, اور یقیناً گفتگو جاری رہے گی اور اب روبرو گفتگو رہے گا. جعفر صاحب سے ہمارے بڑا دیرینہ تعلق اور واسطہ ہے, اس لیے میں اسے لائیو کہہ دیتا ہوں کہ اسی طرح بیٹھ کر آپ سے آئندہ چند دنوں میں بات ہوگی. شبر زردی کا ایک بار پھر شکریہ. جی ٹی وی سے مجاہد ولی کو اجازت دیجیے.